अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने के तकरीबन 4 महीने बाद उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। मगर सबसे अहम बात यह है कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ इल्ज़ामात और तहकीकात का दायरा मज़ीद वसी कर दिया गया है और फौजी हुक्काम ने उन्हें अब 9 मई के वाक़यात पर अलहदा से शामिल तफ्तीश कर लिया है। साथ ही इन वाक़यात में सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत के मामले की भी तफ्तीश की जाएगी। आज की इस पेशरफ्त को मुल्क के सियासी मंजरनामे के तनाजुर में बहुत अहम करार दिया जा रहा है। 9 मई के वाक़यात पर जनरल फैज हमीद का ट्रायल होना या उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाना, और वो भी फौजी तहवील में, ये सूरत हाल इमरान खान, उनकी हिरासत और उनकी सियासत पर गहरे असरात डाल सकती है, क्योंकि हुकूमत दावा करती रही है कि 9 मई तहरीक इंसाफ की जानिब से फौज में अपनी ही क़यादत के खिलाफ बगावत पैदा करने का मंसूबा और साजिश थी, जिसमें जनरल फैज हमीद सबसे अहम किरदार अदा कर रहे थे। जबकि खुद इमरान खान खदशा जाहिर करते रहे हैं कि 9 मई को जवाज बनाकर उन्हें फौजी तहवील में लिया जा सकता है और इस मकसद के लिए जनरल फैज हमीद को इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ दिन पहले 9 मई 2023 को GHQ हमला केस में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इमरान खान और मुतादिद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म भी आयद कर चुकी है और अब इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनके सबसे बाएतमाद जनरल फैज हमीद को खुद फौज ने 9 मई के वाक़यात पर शामिल तफ्तीश कर लिया है, जिसके बाद इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से खदशात मजीद बढ़ गए हैं, जिनका वो खुद बार बार इजहार कर चुके हैं। जनरल फैज हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से आज ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई, जिसके मुताबिक 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में जनरल फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलविस होने से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। इन मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान जनरल फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। 9 मई के वाक़यात में जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और 9 मई का PTI से बराह रास्त ताल्लुक है। इमरान खान समेत PTI के मुतादिद कारकुन और क़यादत 9 मई के वाक़यात पर मुकदमात का सामना कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ही इमरान खान समेत 100 मुल्जिमान पर GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है और जब रवां साल अगस्त में जिस वक्त जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में लिया गया था, तो उसके बाद इमरान खान ने खदशा जाहिर किया था कि जनरल फैज हमीद को वादा मुआफ़ गवाह बनाया जा रहा है और उनसे कोई ना कोई बयान दिलवाया जाएगा कि 9 मई साजिश थी ताकि मेरे केसेस फौजी अदालत में मुंतकिल किए जा सके। आज की पेशरफ्त के बाद जियो न्यूज़ से बात करते हुए एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा कि अब नामुमकिनात भी मुमकिनात होती नजर आएंगी और मुझे कोई हैरत नहीं होगी कि अगर इमरान खान का मुकदमा भी फौजी अदालत में चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि जब अपने जनरल का वो एहतसाब कर रहे हो, जो एक बोरा था, बोरे की तरह ताकतवर शख्स था और उस पर सवाल किसने किया? मैंने आपसे तो नहीं किया, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने किया। और ऐसा नहीं हो सकता कि फौजी अदालत में एक जनरल फैज हमीद का ट्रायल होगा और वो शवाहिद देगा, जो मैं बरबर आपको कह रहा था, जो सबूत देगा, जो गवाही देगा इमरान खान साहब के हवारियों के लिए, तो ये नहीं पॉसिबल कि उनका ट्रायल कहीं और होगा। तो ये मुमकिनात में से नहीं है, मैं सरप्राइज नहीं होगा कि अगर ये फौजी ट्रायल में जाए। और अब नामुमकिनात में थी वो मुमकिनात में आपको होती नजर आएगी। मैं शॉक का सरप्राइज नहीं होगा कि अगर इस पैरामीटर्स को आर्मी कोर्ट में ले लिया जाएगा समेत इमरान खान साहब से, तो मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा। जबकि आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने जनरल फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट और 9 मई में उन्हें शामिल किए जाने के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जनरल फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये फैज हमीद साहब का फैसला नहीं है, वो सिर्फ चार्जशीट हुआ है। चार्जशीट ट्रायल का जो भी है, चाहे वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो या ट्रायल कोर्ट हो, उससे ट्रायल शुरू हो जाता है, रादर दिन कंक्लूड हो जाता है। लेकिन हम पहले भी इस पर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जहाँ तक जनरल फैज हमीद साहब का ताल्लुक है, ये फौज का एक इंटरनल मामला है, उनके अपने रूल्स या कानून है, वो जिसको चाहे जिस तरीके से भी चाहे किस वक्त किसके चार्जेस पर ट्रायल करना चाहिए, इनका अंदरूनी मामला है, हमारे साथ कोई लेना देना।
ایک طرف عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف عمران خان احتجاج کا ایک اور مرحلہ شروع کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. عمران خان دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر 15 دسمبر تک پی ٹی آئی کے 2 مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے. پی ٹی آئی کا پہلا مطالبہ 9 مئی اور ڈی چوک احتجاج کے دوران ہلاکتوں پر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انکوائری کرانے کا ہے اور دوسرا مطالبہ جیلوں میں قید لوگوں کی رہائی کا ہے. تحریک انصاف نے مذاکراتی کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے. آج اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہن علیمہ خان نے سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز کے ذریعے جوڈیشل کمیشن کی سربراہی کا مطالبہ کیا، جبکہ اسد قیصر نے کہا کہ ہمارے مطالبات پر ابھی تک حکومت سے رابطہ نہیں ہوا، رابطہ کرنا یا نہ کرنا حکومت کی اپنی ترجیح ہے. جبکہ آج کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی کال دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے. بدقسمتی سے پھر ایک کال دینے کی کوشش کی گئی جس کو انہوں نے کہا کہ سول ڈس اوبیڈینس، اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے. انتہائی ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام عہدت ضروری ہے. معاشی استحکام جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ. جنہوں نے اسلام آباد پر جو چڑھائی کرنے کی ایک انتہائی ناپاک کوشش کی، اس میں جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے پاکستان کے خلاف جو سازش کی گئی، اس میں جو ملوث ہیں ثبوت کے ساتھ ان کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا. اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ یارڈ سٹک ہے اور اسی پیمانے کے اوپر ہم آگے چلیں گے. اب تک تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے حکومت کی کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آ رہی ہے. البتہ فوجی تحویل میں جنرل فیاض حمید کو 9 مئی میں شامل تفتیش کیے جانے کے بعد عمران خان کی اپنی مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں. اس پوری صورتحال پر بات کریں گے. کیا تفصیلات ہیں، معاملات کہاں تک پہنچے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب. خواجہ صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. خواجہ صاحب، ظاہر ہے پریس ریلیز میں پہلی دفعہ کافی ساری ایسی باتیں کی گئی ہیں جو پہلے نہیں سامنے آئی تھیں، اور 9 مئی کے واقعات اور یہ ابھی ان معاملات پر تفتیش ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، مگر پی ٹی آئی ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے، یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. تو کیا جو کیا جنرل فیاض حمید نے خود کیا؟ کیونکہ سیاسی ایما کا ذکر ضرور ہے مگر نام نہیں ہے. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ کوئی شک شبے کی تو اس میں گنجائش ہی نہیں ہے نا کہ جو بھی جنرل فیاض حمید صاحب نے جب وہ ڈی جی سی تھے یا اس کے بعد ڈی جی آئی بنے یا اس کے بعد جو ہے وہ جب کور کمانڈر تھے چیف نہ بن سکے، یہ ساری سلسلہ یعنی جو لائن میں لگنا تھا اس میں نہ لگ سکے، اس سارے سلسلے میں شاہ زیب جو ہے انہوں نے یہ پارٹنر ان کرائم رہے بانی پی ٹی آئی کی، یعنی عمران خان کے ساتھ. ان کی جو پرسنل بینیفٹ تھے یا پرسنل ان کی جو ایک ٹارگٹس تھے یا اپنی ذات کے متعلق ان کی جو امبیشنز تھیں وہ ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جو امبیشنز تھیں وہ کنورج کر گئی ہوئی تھیں، اور وہ ایک دوسرے پہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہو گئے کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک سٹینڈ لے لیا اکتوبر 1921 میں if I'm not wrong کہ جی میں نے ان کو ہی لائن میں لگانا ہے تاکہ آئندہ جو ہے وہ چیف یہ بنے، اور پھر جو ہے 29 تک یا اس سے بعد بھی جو ہے 10 سال کا جو پروگرام تھا وہ جاری اور ساری رہے. تو یہ ایک خواب تھے جو مل کے بانی پی ٹی آئی نے اور جنرل فیاض نے دیکھے تھے. اس خواب کی تعبیر جو ہے پھر انہوں نے فائنلی ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ 9 مئی کو کیا کہ اس طرح نہیں پوری ہو سکی، الیکشن کے ذریعے پوری نہیں ہو سکی یا آرمی چیف نہیں بن سکے، تو کم از کم جو ہے یہ کوئی ایسا اٹیمپٹ کیا جائے کہ فرام ود ان دا انسٹیٹیوشن جو ہے کوئی اس قسم کی بات ہو جس سے جو ہے ہماری واپسی کے جو امکانات جو ہیں وہ روشن ہو جائیں، اور جو تکمیل جو ہے ہمارے خواب کی یا تعبیر جو اس طرح نہیں مل سکی وہ اس طرح مل جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی چارج شیٹ جو ان کی سامنے آئی ہے اس میں جنرل فیاض کو اکیلے بینیفیشری نہیں ہے، اس میں عمران خان صاحب جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ایکولی جو بینیفٹ کرتے تھے، جو بھی انہوں نے ایز ڈی جی سی ایز ڈی جی آئی یا اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس کے بعد پھر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ ہوا، یہ سارا کچھ جو ہے الٹیمیٹ بینیفیشری اس کا عمران خان تھا. مگر خواجہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی متعدد بار یہ کہہ چکے کہ 9 مئی اصل میں فوج میں بغاوت کی کوشش تھی
بھی آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، مگر پریس ریلیز کہہ رہی کہ پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات میں بھی شامل ہیں، کیونکہ بغاوت اب اتنا بڑا جرم بن جاتا ہے جس کی سزا بھی ظاہر ہے بہت سنگین ہے۔ پریس ریلیز نہیں کہہ رہی ہے کہ یہ بغاوت تھی 9 مئی کو، تو فوج بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھ رہی ہے اور اسی طریقے سے تفتیش کر رہی ہے، یا ایک دوسرے اینگل سے اس کو بدامنی کے واقعات کے طور پر دیکھ رہی ہے؟ ایک بات ذرا شاہزیہ آپ دیکھنے والی ہیں کہ اگر 9 مئی میں ان کی جو انوالومنٹ تھی وہ اکیلے کس طرح وہ جو ہے وہ سارا کچھ کر سکتے تھے؟ انہوں نے ڈیفینیٹلی اٹیمپٹ یہ کی ہوگی کہ ود ان دا رینکس جو ہے وہ بھی کوئی کسی قسم کی کوئی آوازیں اٹھیں اور کچھ قسم کی جو ہے وہ ہیلپ ہو سکے یا ابیٹ کر سکیں، یہ ساری جو بھی واردات 9 مئی کی تھی اس کو ابیٹ کر سکیں، پر نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ لیکن اٹیمپٹ جو ہے اس کو تو وہ تو صاف نظر آتا ہے کہ دیر واز این اٹیمپٹ ٹو you know attempt to tempt people to rise against the government and the military leadership at that time, you know. اور صاحب مگر اس میں اب آپ نے کہا کہ یہ ایک اٹیمپٹ تھی کہ اٹیمپٹ کیا جائے لوگوں کو، مگر اس میں پھر کیا لنک عمران خان صاحب کا بھی واضح ہو رہا ہے؟ کیونکہ الگ سے ان کے خلاف فرد جرم تو عائد ہو گئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں، مگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کچھ ثابت نہیں ہوگا، میرے لوگوں کے خلاف بھی کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ اب یہ واقعے کو 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، چارج شیٹ میں یہ الزام شامل نہیں ہے بلکہ الگ سے اس کی تحقیق ہو رہی ہے، تو کیا ابھی تک ثبوت نہیں ہے فوجی قیادت کے پاس یا فوج کے پاس اس میں جنرل فیض حمید کو عمران خان صاحب سے جوڑنے کے یا 9 مئی کے ساتھ جوڑنے کے؟ دیکھیں میری اطلاع ہے اور یہ آج میڈیا میں بھی اس چیز کا جو ہے طرف بڑے کلیئر کٹ اشارے مل رہے تھے کہ یہ چارج شیٹ جو ہے از بیکڈ بائی سالڈ ایویڈنس، یہ کوئی ایسی فریولس یا بیس لیس یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو امیجن کی جا سکے۔ آخر ایک اتنے بڑے ادارے نے جو ہے، ایک پاکستان کا مضبوط ترین ادارہ جو ہے، دفاعی ادارہ ہے، یہ اس کی ایک سینکٹیٹی ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو اس میں ایویڈنس ضرور ہوگی۔ سویلین معاملات میں تو بعض اوقات ایویڈنس از لیکنگ، لیکن اگر یہ کیس چلنا ہے اور اس کیس نے الٹیمیٹلی جو ہے اس کے جو بھی بینیفیشری ہیں ان تک ہاتھ پہنچنے ہیں، ان کے گریبان تک ہاتھ پہنچنے ہیں، جس میں عمران خان صاحب سر فہرست نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں ان کی جو کیا 2 ہاتھ جب لبے بام رہ گیا ٹوٹی کہاں کمند، وہ ایک شعر ہے نا، تو ان کے لیے تو ان کی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ حسرت جو ہے وہ ان کو بڑا تنگ کر رہی ہے عمران خان صاحب، کہ میں یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا تو یہ ہوتا، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو بہت تنگ کر رہی ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیں نا 3 دفعہ جو انہوں نے انویژن کروائی ہے اسلام آباد پہ، اور اب وہ سول نافرمانی کی دعوت دے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کامیاب ہوگی، انویژن جو حملے ہوئے ہیں وفاق پہ اس طرح۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ اکیلے سب کچھ کر رہے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی منطقی بات ہے یا اس میں کوئی لاجک ہے۔ پھر اس بات کے کتنے امکانات ہیں؟ کیونکہ جب سے جنرل فیض حمید گرفتار ہوئے ہیں، عمران خان صاحب اپنے جیل ٹرائل کے دوران متعدد مرتبہ صحافیوں سے گفتگو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے ذریعے میرے ملٹری ٹرائل کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا معاملہ اس طرف جا رہا ہے عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کی طرف؟ دیکھیں ان کو پتہ ہے نا کہ ان کی کس حد تک انوالومنٹ رہی ہے، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کا منطقی انجام کیا ہوگا، وہ بالکل نظر آ رہا ہے ان کو، عمران خان صاحب کو، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، وہ اس کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ پریمپٹ ہو دے سو مچ آف ایویڈنس اگینسٹ ہم۔ آج تک انہوں نے 9 مئی کو کھل کے کنڈیم نہیں کیا، آج تک۔ اس میں تمام لیڈرشپ جو ہے ہوز ہو آف پی ٹی آئی، اس کے چہرے جو ہے نا وہ ویڈیو کے اوپر ہر شہر میں نظر آتے ہیں، چاہے وہ لاہور ہے، پنڈی ہے، چکدرہ ہے، مردان ہے، پشاور ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، آپ کو گجرانوالہ ہے، سب جگہ آپ کو چہرے جو ہے ان کے نظر آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے علاوہ کو بتا دیں ایک چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 9 مئی کے بینیفیشری اگر خدا نخواستہ وہ کامیاب ہو جاتی، وہ اپرائزنگ جو ہے اگینسٹ پاکستان، تو اس کا بینیفیشری جو ہے عمران خان ہونا تھا، اس کا بینیفیشری جو ہے وہ جنرل فیض صاحب نے ہونا تھا۔ ویسے مگر عمران خان صاحب نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا اور بار بار کیا کہ وعدہ معاف گواہ بنا کر جنرل فیض حمید کو میرے ملٹری ٹرائل کی راہ ہموار کی جائے گی، تو کیا اب تک وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار نہیں ہوئے جنرل فیض حمید، یا ماننے کو تیار نہیں ہوئے جنرل فیض حمید؟
دیکھیں میں مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ وعدہ معاف ان کو بنانے کا جو ہے وہ اٹیمپٹ بھی کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، یا انہوں نے بننا ہے نہیں بننا، لیکن جنرل فیض صاحب کو عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور جنرل عمران خان کو جنرل فیض سے کوئی نہیں زیادہ نہیں جانتا۔ یہ دونوں جو ہے بالکل ہینڈ ان گلو جو ہے فار ایئرس ایون بفور عمران خان became پرائم منسٹر۔ اس لیے عمران خان جو یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح گیس کر رہے ہیں بیکاز ہی نوز جنرل فیض کہ جنرل فیض جو ہے میرے خلاف جو ہے کتنا مواد جو ہے پرووائڈ کر سکتا ہے if he gets into some trouble۔ تو اب وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کا جو ایک خدشہ جو ہے وہ بالکل ان کو ہانٹ کر رہا ہے عمران خان صاحب کو۔ صاحب اس سب میں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو سول نافرمانی کی بات کریں یہ بھی ناکام ہوگا، جسے ان کے سابقہ جو بھی ایکشنز تھے وہ ناکام ہوئے، مگر تحریک انصاف اس خواہش کا بھی اظہار کریں کہ مذاکرات کریں۔ اب تو وہ کہہ رہے ہیں کسی سے بھی کرنے کو تیار ہے، فرشتوں سے بھی، اس کے علاوہ جو فرشتے نہیں ہیں ان سے بھی، یعنی کہ جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، مگر حکومت کا کوئی انٹرسٹ نہیں نظر آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت آگے نہیں بڑھ رہی ہے انہیں انگیج کرنے کے لیے؟ آپ چیلنج ہی کر رہے ہیں کہ جی کر کے دیکھ لیں اب سول نافرمانی بھی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو they must cross this bridge، اور اس کے بغیر پہلے یہ ان سے کہہ لینا کہ جی ہمارے مذاکرات شروع کر لیتے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ میں اپنی ذاتی اوپینین آپ کو دے رہا ہوں، اٹ از جسٹ اے پلوائے، اس میں کوئی سنسیریٹی جو ہے قطعی طور پہ نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کہ آج لیڈر آف اپوزیشن نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے صوبائیت اور لسانیت کو جو ہے نا وہ ہوا دی ہے کہ جی پشتون، یہ پشتون، انہوں نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا۔ پھر جو گیلری میں پارا چنار اور دوسرے جگہ سے لوگ آئے ہوئے تھے، ایگزیکٹلی نہیں تھے لیکن پشتون بچے تھے وہ سارے، ان کو ایڈریس کر کے گیلری کی طرف دیکھ کے کہا کہ جی دیکھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گھٹیا کوئی بات نہیں ہو سکتی، کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ صوبائیت کو ہوا دیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، جو ہے ایک شارٹ ٹرم مقاصد کے لیے، ایک بڑے بیس قسم کے مقاصد کے لیے جو ہے آپ پاکستان کی جو ہے وحدت کو جو ہے اس کو اٹیک کریں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی گھٹیا کسی سیاست سے یہ سیاستدان کر ہی نہیں سکتا۔ میں اپنی برادری میں میرا بہت سے لوگوں سے اختلافات ہیں، لیکن دس از اے سیک مائنڈ جس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اس چیز کو۔ بہت شکریہ۔ ہمارے اتفاق خواجہ صاحب موجود تھے، پی ٹی آئی کا موقف اس پر معلوم کریں گے، یا تحریک انصاف خطرہ محسوس کر رہی ہے یا کوئی خطرہ نہیں محسوس کر رہی ہے جنرل فیض حمید کے ٹرائل کے حوالے سے؟ ایک بریک کے بعد معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں۔ مروت صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ مروت صاحب، عمران خان صاحب پہلے ہی تشویش کا اظہار کر چکے تھے متعدد دفعہ کہ جنرل فیض حمید کے ذریعے میرے ملٹری ٹرائل کی راہ ہموار کی جائے گی۔ اب تحریک انصاف سے بیرسٹر غور خان صاحب کہہ رہے ہیں اندرونی معاملہ ہے فوج کا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، بٹ پریس ریلیز میں 9 مئی کا سیاسی ایما کا ذکر ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے واقعی کوئی تعلق نہیں رہے گا یا گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے گرد اس ملٹری ٹرائل سے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب، جو آج انہوں نے آئی ایس پی آر نے ہینڈ آؤٹ یا پریس ریلیز جاری کیا ہے، اس سے تو بڑی واضح ایک سگنل دے رہے ہیں کہ تفتیش جو ہے ان سے 9 مئی سے ریلیٹڈ معاملات پہ ہو رہی ہے۔ جب فیض حمید گرفتار ہوئے تھے اسی وقت سے جو ہے حکومتی جو مبصرین ہیں اور ان کے جو ترجمان ہیں وہ یہ بات کرتے آئے ہیں کہ جی 9 مئی سے ان کے تانے بانے جو ہیں تلاش کیے جائیں گے، اور آج انہوں نے کہا ہے کہ تفتیش ان کی سیاسی معاملات اور انتشار وغیرہ سے ریلیٹڈ ایشوز پہ جو ہیں ان سے ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیغام انہوں نے دیا ہے کہ فیض حمید جو ہیں اس کے معاملات سے ہماری جان چھوٹنے والی نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ جی فوج کا اندرونی معاملہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیض حمید جو ہیں وہ نون والوں کا اینیمی نمبر 1 گردانا جاتا تھا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شہادت 9 مئی کے حوالے سے ہوتی تو پھر آج آئی ایس پی آر کا ہینڈ آؤٹ یہ نہ کہتا کہ تفتیش ہو رہی ہے، پھر آج وہ یہ کہتے کہ جی اتنے شواہد اس سے حاصل کر لیے گئے ہیں اور جس کی بنیاد پہ ہم 9 مئی کے تانے بانے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔
میں ایک چیز واضح کر دوں کہ فیض حمید جو ہے وہ اتنا ہی ہمارے لیے نقصان دہ رہا ہے جتنا باجوہ، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سر پہ توپنے یا لادنے کے وجوہات بنیادی طور پر بدنیتی پر مبنی ہے۔ اس کی گرفتاری جو ہے جن سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت بتائی گئی، وہ اب یہ لگتا ہے کہ اس حکم کا دائرہ کار جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے اور ابیوز کیا جا رہا ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ لگے ہاتھوں جو ہے ایک نیا اور سنجیدہ مسئلہ جو ہے خان کے لیے پیدا کیا جا سکے، کیونکہ اس میں تو شک نہیں کہ فیض حمید اپنے دور میں جب ڈی جے یہ صحیح تھے تو یہ دنیا کہتی ہے کہ جی وہ بڑی قربت رکھتے تھے، اور ان کی اس قربت کی وجہ سے جو ہے رجیم چینج میں بھی ہمیں شخصانہ یا قیمت ادا کرنی پڑی، کیونکہ رجیم چینج میں بہت سارے جرنیل جو کہ امیدوار تھے آرمی چیف بننے کے، ان کو خدشات تھے کہ کہیں خان انہی کو نہ بنا لے، تو لہذا ہم ان کی وجہ سے پنسے ہوئے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اپنے دور میں بھی یہ باجوہ کے لیے ہی کام کرتے رہے، پی ٹی آئی کبھی اس سے مستفید نہیں ہوئی صحیح معنوں میں۔ صاحب، اور اب جو لوگ جنرل فیض حمید کو بڑے قریب سے جانتے ہیں وہ یہ ضرور بات کرتے ہیں، چاہے وہ صحافی کیوں نہ ہو، کہ ہم منع کرتے تھے جنرل فیض حمید کو، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی انوالومنٹ تھی۔ اب اگر ان کی کسی بھی طریقے سے انوالومنٹ ثابت ہوتی ہے اور 9 مئی کو ایک بغاوت کی کوشش کے طور پر اگر لیا جاتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ خود اپنے تئیں ہوگی کوئی کوشش اگر جنرل فیض حمید کی ہوگی، جس قسم کی ان کی نیچر تھی، آپ یہ کہہ رہے ہیں پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یا پارٹی کا تعلق ثابت ہو سکتا ہے یہ عمران خان صاحب کا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک واضح ایک بات کر دوں، فیض حمید اگر ہم ایزیوم کر لیں آرگومنٹ کے لیے کہ فیض حمید جو ہے اس کی ہمدردی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ، یا 9 مئی کے حوالے سے اس کا کوئی رول تھا، تو یہ دیکھنا ہوگا نا کہ شہادت کیا ہے۔ جب 9 مئی ہوا اور 9 مئی کے بعد سے لے کر آج تک کبھی اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت کا یہ بیانیہ آیا ہی نہیں ہے کہ اس میں فوجی افسران نے کوئی کردار ادا کیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی شواہد ہی نہیں ہے، کوئی ایسے شہادتیں موجود ہی نہیں ہیں کہ اس پورے پروسیس میں فوج سے اندرون کسی نے مدد فراہم کی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ فیض حمید جو ہیں اس کو میں جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے شاید اس کو بھی لارے لگائے جا سکتا ہے کہ آپ کوئی بیان دے دیں یا کوئی شہادت دے دیں یا اپروور بن جائیں تاکہ ہم خان کے لیے کوئی تکلیف کا ایک نیا سلسلہ شروع کر سکیں۔ یہ اگر کیس بنا بھی لیتے ہیں فیض حمید پہ اور فیض حمید کی بیان کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کے خلاف، تو اس کیس کی کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، ایک ناکام کوشش کریں گے اور حتمی نتیجہ وہی جو سیفر کا نکلا، جو عدت کیس کا نکلا، وہی نتیجہ ایسی تمام کوششوں کا ہوگا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ملٹری ٹرائل ہو، آپ یہ کہہ رہے ہیں بے شک ملٹری ٹرائل ہو اور ان کے اپنے قوانین کے مطابق ہو، اس کے باوجود شاید میڈیا پر کوئی خبر بن جائے، دیگر معاملات ہو جائیں، شارٹ ٹرم میں کچھ ہو جائے، لانگ ٹرم میں آپ کو کوئی نقصان نہیں دکھ رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ انہیں کوئی بہت لمبی چوڑی سزا ہو جائے گی اس سارے کے سارے معاملے میں تحریک انصاف کے کسی رہنما کو؟ قانونی طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ کوئی بیان دے بھی جاتا ہے تو ایسے بیان کی صورت میں خان کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوں گے، البتہ فیض حمید کے ٹرائل جو ہیں سویلین کے ساتھ وابستہ ہونے کی بنیاد پہ عام آرڈینری کورٹس میں ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوں گے۔ قانونی طور پہ اگر کوئی فوجی کسی پہ سویلین پہ الزام لگاتا ہے تو، اور ایک ایسے کیس پہ مثال کے طور پہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، ایک علیحدہ مسئلہ ابھی تک سپریم کورٹ کے سامنے زیر بحث ہے اور جو کل لگا ہوا ہے، جس میں یہ تصفیہ کرنا ہے کہ کیا ان معاملات پہ سویلین کے ٹرائل جسٹیفیبل ہے یا نہیں۔ لیکن قطع نظر اس کے اگر کوئی فوجی افسر جو ہے جو ریٹائرڈ ہوا ہو اور اس پہ یہ الزام ہے کہ اس نے کوئی معاونت کی ہے، معاونت میٹیریل شکل میں ہونی چاہیے، صرف ہمدردی کافی نہیں ہے، اور میٹیریل کے کوئی شواہد ہیں ہی نہیں۔ اگر کوئی شواہد ہوتے تو ان پہ لازم تھا کہ 9 مئی کے فوراً بعد اس کو ڈسکلوز کرتے، تو لہٰذا وقت پہ وہ شواہد ود ہولڈ کرنے سے یہ اپنا کیس آلریڈی خراب کر چکے ہیں،
کوئی شواہد ہے ہی نہیں. خان کے ساتھ میں 9 مئی کے بعد ہر میٹنگ میں موجود تھا. کوئی بھی ایسی انسٹرکشن, کوئی کوارڈینیشن یا کوئی کمیونیکیشن ہوتی تو ہم سے چپی نہ رہی تھی. مگر 9 مئی کے بعد جو آپ کے حوالے سے اور جنرل فیض حمید اور آپ کے تعلق کے حوالے سے کوئی شواہد سامنے آج تک نہیں لائے گئے ہیں, مگر 9 مئی کے بعد ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کو برطرف کیا گیا, 3 میجر جنرلز, 7 بریگیڈیئرز, دیگر افسران کو سزائیں سنائی گئیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر اس میں اگر جنرل فیض حمید کا کہیں سے تعلق ثابت ہوتا ہے, اگر سرونگ کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, تو بھی آپ کو کہیں نہیں لگتا کہ کہیں سے بھی عمران خان صاحب کا کوئی تعلق ثابت ہوگا؟ دیکھیے, فیض حمید نے اگر کچھ کیا ہے بالفرض تو اس نے تنا تو نہیں کیے, وہ تو کبھی سامنے ہی نہیں آیا ہے. اور اگر کسی فوجی یا عسکری قوتوں نے ان کی کوئی معاونت کی ہے تو پھر ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے, ان کی بھی ٹرائل ہونے چاہیے. یہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا ہے. تو لہذا یہ بڑی بھیانک غلطی ہوگی, کیونکہ خان اب پاکستان کا اور اوورسیز پاکستانیز کا ایک انڈسپیوٹڈ لیڈر بن چکا ہے. خدا را ہماری فوج کو سیاسی مصلحتوں کے تحت استعمال ہونے سے باز رکھا جائے. صاحب, اور اس سب میں جب آپ اوورسیز پاکستانی کی بات کریں, عمران خان صاحب کی اگلی کال ہے سول نافرمانی کی. پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز بند کرائیں گے, اس کے بند کرنے کا مطالبہ کریں گے, پھر بجلی کے بل نہ دینے کا. حکومت چیلنج کر رہی ہے کہ جی کر کے دیکھ لیں, یہ بھی ناکام ہوگا. پارٹی کے اندر سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ یہ بھی فوری کال نہیں دی جانی چاہیے. آپ کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ شاذب, میں آپ کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان نے جو کال دی ہے وہ 15 کے لیے حتمی بن چکی ہے, اور 15 تاریخ سے جو ہے وہ کال پہ عمل درآمد کے لیے پارٹی جو ہے اناؤنسمنٹ کرے گی. خان سے کوشش کی گئی کہ کچھ اس پہ نظر ثانی ہو, اور آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ پارٹی میں کچھ ایلیمنٹس کی یہ بھی رائے تھی کہ فی الوقت تھوڑا سا جو ہے اس کو ہم آگے لے جاتے ہیں, کیونکہ یہ جو گلف کنٹریز ہیں اور خصوصاً وہ ممالک جس طرح UAE ہے, سعودی عرب ہے, ان کے فائنینشیل ایئر میں جو کنکلوڈنگ منتھس ہیں یا فائنینشیل منتھس جن سے ہم کہتے ہیں وہ ہیں اکتوبر, نومبر, دسمبر, اور آگے عید آ رہی ہے. عید میں ریمیٹنسز بہت زیادہ آتی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, وہ یہ ہے کہ 2014 کے اور موجودہ وقت کے بائیکاٹ میں فرق ہے. آج اوورسیز پاکستانیز اور اندرون پاکستان جتنے پاکستانی ہیں وہ PTI اور خان کے پیچھے کھڑے ہیں. لہذا اگر یہ 15 دسمبر کی کال جو ہے وہ دی جاتی ہے تو اللہ نہ کرے, لیکن یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایسے حالات سے جو ہے ان کی پاکستان کی اور پاکستانی حکومت کی بالخصوص جو معاشی بحران آئے گا تو ملک جو ہے بہت ہی سنگین صورتحال سے دوچار ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شیر عبد المروت صاحب موجود تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ کال سے فرق پڑے گا, حکومت کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا, چیلنج کر رہی ہے. دیکھتے ہیں کیا معاملات جاتے ہیں. جنرل فیض حمید نے کیا کچھ بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے, اندر کی بات کیا, تو بات کریں گے پھر کے بعد. جنرل فیض حمید کے حوالے سے پریس ریلیز آنے کے بعد سینیٹر فیصل واؤڈا نے یہ کہا تھا کہ راہ ہموار ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے. اب تحریک انصاف کا رد عمل سامنے آیا ہے جس میں فیصل واؤڈا صاحب پر بھی تنقید کی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک دفعہ پھر کہا گیا ہے کہ گھسیٹنے کی کوشش کے حوالے سے بات کی گئی ہے. ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل واؤڈا صاحب. واؤڈا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور صاحب, تحریک انصاف ایک اور بات کر رہی ہے, وہ یہ کہ 1.5 سال ہو گیا 9 مئی کے واقعے کو, ابھی تک تفتیش ہی ہو رہی ہے. اگر کوئی ثبوت ہوتے, کوئی سرا جڑا ہوتا عمران خان صاحب کے ساتھ تو چیزیں سامنے آ گئی ہوتی. کچھ بھی نہیں ہے, یہ بس ایک اور کوشش ہے میڈیا پر خبر بنانے کی یا پھر عمران خان صاحب کو گھسیٹنے کی. بہت شکریہ شاذب صاحب. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں آرمی چیف کو مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے بنیاد رکھ دی انصاف کی کہ طاقتور کے لیے اور غریب کے لیے انصاف برابر ہوگا, اور یہ 70 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے, ہو گیا ہے. اور جب فوج اپنا ٹرائل کا چارج شیٹ لگاتی ہے تو وہ چارج شیٹ کا مطلب الزامات نہیں ہے, وہ پہلے سارے شواہد جمع کر کے کنکلوڈ کر دیتی ہے. جتنے گناہ کنکلوڈ ہو گئے ہیں اس کی پریس ریلیز آ گئی. جو گناہ ابھی انویسٹیگیشن کے اندر ہے ان کو آنا ہے, کورٹ مارشل کے بعد سزا ہونی ہے, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر, بیگم صاحبہ کے اوپر اور حواریوں کے اوپر گھیرا تنگ ہوگا,
اس سے ان کو نجات نہیں پائے گی. اور انہوں نے 14 کی سول نافرمانی کی تحریک بنائی اس لیے تھی, جو میں نے آپ کو پہلے وقت سے پہلے بتا دی اور اس کی ہوا نکال دی, وہ یہ ٹرائل تھا. کیونکہ فیض حمید نے جو شواہد دے دی ہیں, گواہیاں دے دی ہیں, اس کا یہ تو نہیں پاسبل کہ آپ ملٹری کورٹ کے اندر ان کے ایک سینئر آدمی, طاقتور آدمی کا ٹرائل ہو جائے گا اور ان کا نہیں ہوگا. اور اگر اس میں کئی کباہت آئی قانون بدلنے کی بھی تو وہ بھی بدل دیا جائے گا. لیکن اس کے بغیر ہی میں سمجھتا ہوں I will not be surprised and shocked کہ اگر یہ آرمی ٹرائل کورٹ کے اندر عمران خان اور دیگر کو بھی لینا جائے گا. اسی چیز سے میں منع کر رہا تھا, اس بربادی سے روک رہا تھا. اور جہاں تک آپ نے مجھے بات کی کہ تحریک انصاف مجھ پہ باتیں کر رہی ہے, تو یہ تو کیڑے مکوڑے, ان کو تو میں نے پہلے بھی, اللہ کی مہربانی ہے, جب میں پارٹی میں تھا تب بھی پیر کے نیچے رکھا تھا, اب تو میں ان کو مسل کے پھینک رہا ہوں, تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو ایک بڑا لمبا ٹائم ہو گیا گرفتار ہوئے. عمران خان صاحب خود کہہ چکے تھے کہ کوشش کی جائے گی کہ انہیں میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے. آج بھی اگر پریس ریلیز میں ان الزامات پر تحقیقات کا ذکر ہے کہ سیاسی ایما پر 9 مئی اور دیگر واقعات کا, اس کا مطلب ہے کہ جنرل فیض حمید وعدہ معاف گواہ نہیں بنے عمران خان صاحب کے خلاف. دیکھیں شاہ صاحب, یہ بھی میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں سر وقت سے پہلے کہ گواہیاں اور شہادتیں اور ثبوت تو وہ دے چکے ہیں بہت پہلے, لیکن کیونکہ آرمی ٹرائل کورٹ کا طریقہ کار ہماری کنونشنل کورٹس کا نہیں ہے کہ ہم 45 سال بعد کہیں گے بھٹو صاحب غلطی سے مارے گئے تھے یا ان کو شہید کیا گیا تھا. ان کے وہاں سارے شواہد کو ٹھوک بجا کے جانچ کے پھر چارج فریم کیا جاتا ہے. تو چارجز فریم ڈز ناٹ مین کہ دیر از اے اسٹارٹ, اٹ از آلریڈی اینڈیڈ. یہاں تک کی سزائیں متعین ہو چکی ہیں, آگے کی سزاؤں کے اوپر جو گناہ کیے ہوئے اس کے اوپر ہوگا, اور اس میں اب کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے. اور جس تباہی سے میں روک رہا تھا اس تباہی پہ جا چکے ہیں, اور اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ ڈاٹس کنیکٹ کریں کہ جب بیگم صاحبہ اور ان کے ہواری اور گنڈا پور جیسے کمپرومائز لوگ عمران خان صاحب کی جان کا سودا کرنا چاہتے تھے, تو اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ جب ان کی باری آئے گی تو خدا نہ خواستہ وہ نہ ہو دنیا میں, تو ان کی بچت ہو جائے. اور آپ نے دیکھا کہ حماد اظہر جیسے بھگوڑے اور مراد سعید جیسے بھگوڑے ابھی بھی بھاگے ہوئے بغیر باقی بھگوڑوں کے ساتھ ساتھ جو ملک سے باہر ہیں, وہ کیوں ہیں؟ کیا انہوں نے ایسا کیا ہے؟ طوطے کی جان کیوں بند ہے؟ اور ارشد شریف کا کیس نہ بھولیں, وہ بھی کھلنے والا ہے, اس میں بہت بڑے نام آنے والے ہیں. آپ جو گنڈا پور صاحب پر اور بشرا بی بی کا کہہ رہے ہیں, وہ تو کہ وہ جان کے پیچھے, وہ تو جان پر کھیل کر آئے تھے, دیگر رہنما نہیں پہنچے, وہ تو باقاعدہ طور پر اپنی جان پر کھیل کر ڈی چوک کے قریب پہنچ گئے تھے. شاہزید صاحب ڈی چوک پہ تو وہ نہیں پہنچے, وہ غریبوں کو پھنسا کے وہاں سے نکل گئے, اور پھر موکل اور جنہوں نے جو کہانیاں بتائیں کہ وہ ان کو گھسیٹ لیا, غزد و کوب کر لیا گنڈا پور صاحب نے, اور اس کے بعد آپ ہی کے کیمروں نے بتایا کہ وہ ٹہل کی گاڑی میں جا رہی ہیں, پھر ٹائر پنچر کی کہانی جھوٹی پڑ گئی, پھر کیمیکلز پھینک دیے گئے ان کی گاڑی کے اوپر. تو بیگم صاحبہ سے میری گزارش ہے کہ وہ موکل اور جن بلا کے فیض حمید کو بھی چھڑا لیں اور عمران خان صاحب کی جان چھڑا لیں. لیکن عمران صاحب کو سیاسی قبرستان کے اندر دفن کرنے کی جو تیاری تھی وہاں پہنچ گئے. اب ان کی بیگم کو سکھ کا سانس نہیں لینا چاہیے, کیونکہ پھندا ان کی طرف بھی آئے گا. بشرا بی بی کا 9 مئی کے واقعات سے یا جنرل فیض حمید سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ابھی تک تو عمران خان صاحب کا تعلق نہیں ثابت ہوا, بشرا بی بی کے تعلق تک جا رہے ہیں. اٹس اے ٹیم ایفرٹ. تو یہ ٹیم کے اندر جب آپ ایک کو پکڑیں گے, وہ شواہد دوسرے کا دے گا, دوسرے کا دوسرا تیسرے کو دے گا, تیسرا چوتھے کو دے گا, تو گینگ برسٹ ہو جائے گا. گوگی گینگ از ان پرابلم ناؤ. مگر اس سب میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرابلم میں ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے ثبوت موجود تھے, ایسا ہوا کہ آرمی افسران کو سزائیں دی گئی ہیں اور اس معاملے میں برطرفیاں بھی ہوئی ہیں, سزائیں بھی دی گئی ہیں, تو جنرل فیض حمید کے حوالے سے جب آپ کہتے ہیں چارج شیٹ تک معاملہ پہنچ گیا ہے, چارج شیٹ میں جس معاملوں کا ذکر ہے وہ الگ ہے اور جو مزید تفتیش ہو رہی ہے وہ بات الگ ہے. تو یہ 9 مئی اور دیگر واقعات اور سیاسی ایما پر, اس کی پر تو ابھی تفتیش ہی ہو رہی ہے, تو 18 ماہ بعد بھی اگر تفتیش ہی ہو رہی ہے تو کیسے تصور کیا جائے کہ کہیں نہ کہیں جو بات ہے وہ منطق کے انجام کے تک پہنچنے والی ہے, خود جنرل فیض حمید کے خلاف بھی, پھر اس کے بعد عمران خان صاحب اور اس کے بعد بشرا بی بی تک. شاہزیب صاحب اس پریس ریلیز کو, کیونکہ آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, اسمارٹ آدمی ہیں, میرے ایسا نالائق آدمی تو 8 دفعہ پڑھ چکا ہے. آپ 2 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر بہت ساری چیزیں کلیئرٹی سے نظر آ جائیں گی. سیاسی مداخلت, غداری, میونٹی کی ذکر ہوا ہے, میوٹنی کا ذکر کر دیا ہے. یہ بھی مسئلہ ہے ویسے وارڈ صاحب, یہ بھی مسئلہ ہے کہ جیسے وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس کے علاوہ وزراء بھی یہ بار بار کہہ چکے کہ 9 مئی ایک میوٹنی کی سازش تھی, بغاوت کی, مگر اس میں نہیں ہے بغاوت کا ذکر. اس میں یہ کہ پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش کی جا رہی ہے. ان پرتشدد بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں, جس میں ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے. اس میں نہیں ہے بغاوت کا ذکر, جس کی وجہ سے سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا بغاوت کے طور پر ہی دیکھ رہی ہے آرمی اس کو. شاہزیب صاحب میری کلیئرٹی سے سن لیجئے گا التجا, یہ جو گناہ ہو گئے ہیں اس کی چارج شیٹ کا مطلب نہیں کہ الزام لگائے وہ کلیریفائی کریں گے. یہاں تک سارے شواہد جمع ہو کے کمپائل ہو کے اٹس ان اے وے ریزلٹنگ ٹورڈز دس. یہ بڑی کلیئرٹی رکھیں. یہ چارج شیٹ کا مطلب نہیں کہ الزام ہو گیا کہ ہماری کورٹس کی طرح 20 سال اس پہ چلے گا.
یہ الزامات تو طے ہو چکے ہیں. اب جو مزید ہیں گناہ ان کے اوپر تعین ہونا ہے, وہ بھی کمپائل ہو کے آ جائے گا. تو فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل بھی ہوگا اور سزا بھی ہوگی, اور سزا غداری سے لے کر ملک کو نقصان پہنچانے سے لے کے ساری چیزوں کی ہوگی. اور اگر ان کو سزا ہوگی تو ان کے بتائے ہوئے شواہد اور گواہیوں کے اوپر عمران خان صاحب جو ان کو بھرپور طور پہ استعمال کرتے رہے, ان کو چیف بنانے کی سازش کرتے رہے, مرنے مارنے کی دھرنوں کی سیاست کرتے رہے, اور ابھی بھی 14 کی نافرمانی کی کال صرف اس وجہ سے دی کہ ان کو لگ رہا تھا 14 کے بعد آئے گا یہ رزلٹ اور پریشر ڈالا جائے گا, لیکن وہ 4 اور 14 کے بیچ میں پھنس گئے اور غلط مس رپورٹنگ, مس ریپرزنٹیشن, مس کمیونیکیشن, مس فائر کر گئے. 14 کی کال انہوں نے غلط دے دی. سو ایونچولی وہ غبارے سے ہوا بھی نکل گئی, یہ بھی فلاپ ہو گیا. اور اب گنڈا پور اگر پرتشدد واقعات کے تحت آئیں گے تو یہ پھر ریاستی فائنل کال ہوگی. یہ سب بڑی کلیئرٹی رکھے. مگر مجھے بتائیے, کیونکہ جنرل فیض حمید کا جو ورژن ہے وہ تو ظاہر ہے کیونکہ ایک سیکرٹ ٹرائل اس پہ کچھ سامنے نہیں آ رہا ہے, جنرل فیض حمید اپنے موقف پر کھڑے ہیں, اپنی بات پر کھڑے ہیں, اپنا دفاع کر رہے ہیں, یا انہوں نے کچھ کنسیڈ کیا ہے یا کچھ بتایا ہے؟ کیونکہ پریس اس قسم کا کوئی ذکر نہیں کرتی ہے. آپ انفارمڈ ہیں, اندر کی انفارمیشن رکھتے ہیں, آپ بتائیے. دفاع تو دیکھیں جی, کوشش دفاع کے بعد جب الزامات کے شواہد سامنے آئے تو ہی یہ چارج شیٹ بنی ہے سر. تو دفاع تو کرنے کا سب کو حق ہے, اور دفاع کا چانس ہر کورٹ دیتی ہے انکلوڈنگ ملٹری کورٹ. تو وہ دفاع کے اندر یہاں تک فیل ہو گئے. جہاں تک باقی چیزوں کا اس کی باریکی ہے تاکہ الزام کوئی غلطی کوئی گنجائش نہ ہو, زیر زبر کی پہچان کے ساتھ کام کیا جائے, اور 1% کی بھی اس میں گنجائش نہ ہو غلطی کی, کیونکہ ان کے ادارے کے طاقتور ادارے کا سینئر طاقتور آدمی جو عمران خان کی ایز پرائم منسٹر ہونے کی وجہ سے ایک مانسٹر بن گیا تھا. تو اس کے اندر کوئی ملٹری کورٹ کا آج تک کوئی 70 سال کی ہسٹری کے اندر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا ہو. سو میں بڑا کلیئر ہوں, اور سزا بھی کورٹ مارشل کے بعد بہت سخت ہوگی, اور جب ان کو ہوگی تو یہ انڈرسٹوڈ ہے جنہوں نے ان کو استعمال کیا ہے, یعنی کہ بانی, تحریک انصاف اور پی ٹی آئی اور دیگر, ان کے اوپر بھی وہی سختی ہوگی. اور میں سرپرائز نہیں ہوں گا اگر ملٹری کورٹ میں یہ ٹرائل ہو گیا تو میرے لیے نارمل چیز ہوگی, اور اگر اس میں وقت ضرورت کوئی کبات آئی بیچ میں تو لا بنا دیا جائے گا. تو ایوری بڈی از پریپیئرڈ فار اٹ. یہ پہلی دفعہ 70 سال کی ہسٹری کے اندر ایک کام ہونے جا رہا ہے جو پاکستان کے لیے ایک خوشائن چیز ہے. مگر جنرل فیض حمید جس طریقے سے آپریٹ کرتے تھے, ذرا اگر لا بعد میں بنایا جائے گا پھر عدالتوں میں چیلنج ہوگا, اس کے اپنے مسائل ہوں گے, بٹ جنرل فیض حمید جس طرح آپریٹ کرتے تھے, آپ کو لگتا ہے عمران خان انہیں استعمال کر رہے تھے یا اپنے مقاصد کے لیے وہ خود تحریک انصاف کو استعمال کر رہے تھے؟ تو بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ثبوت ملے, یہ ثبوت ملے کہ جنرل فیض حمید خود ایک پورا پیرلل نیٹ ورک آپریٹ کر رہے تھے. دیکھیں, عمران خان صاحب کوئی ایونچولی بینیفٹ تھا تو نیچرلی استعمال وہ ان کا کر رہے تھے کیونکہ یہ طاقتور حلقے میں تھے, طاقتور انفارمیشن رکھتے تھے, طاقتور ویلنگ ڈیلنگ کرتے تھے, طاقتور مشینری ان کے پاس تھی. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو اپنے اقتدار میں آنے کے لیے, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لانے کے لیے اسی لیے چیف ان کو بنایا جا رہا تھا. میرے والد صاحب کو نہیں بنا رہے تھے. میں اقتدار سے جانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ 9 مئی کے واقعات ان دونوں کے جانے کے بعد کے ہیں. یہ بھی اپنی نوکری سے جا چکے تھے, عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے تھے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کو کلیئرٹی کر دوں سر, ساری شروعات جو ہے وہ تحریک انصاف نے کی, لیکن گھر کا رستہ تو فیض حمید صاحب نے بتایا. تو سائملٹینیس یوز تو دونوں نے اپنے بینیفٹ کے لیے کیا, لیکن الٹیمیٹ اس کا جو بینیفٹ تھا وہ عمران خان صاحب کو زیادہ ہونا تھا. ان کو آرمی چیف بننا تھا, اور ایونچولی وہ فلاپ ہو گیا. اور پھر فائرنگ کا مدعا بھی آیا عمران خان صاحب کی. فائرنگ کے اندر بھی ابھی کیس ہے جو ان پہ فائرنگ کی گئی, اس کے بارے میں آپ کو انڈیکیشن بہت پہلے سے دے چکا ہوں. شرشید شریف کے کیس کو آپ مائنس نہ کریں, اس میں بھی بہت تانے بانے ملنے ہیں اور بہت کچھ ہونا ہے. تو یہ تو لمبا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. اب آ گئی تشدد کی سیاست. اس کے ساتھ ساتھ ساری پولیٹیکل ایلیٹس, میرے اور آپ کے سمیت, بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو باریکی سے فوج کے اوپر, اس کی تنصیبات کے اوپر اس میں الزامات لگاتے ہیں, ان کو بھی ایک میسج دے دیا گیا ہے کہ اب یہ برداشت نہیں ہوگا. اگر ہم اپنے بندے کا احتساب کر سکتے تو پھر ہم کسی کا بھی احتساب کر سکتے ہیں اور کریں گے. بہت شکریہ فیصل بھٹو صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.